जहन्नुम पैगाम नंबर 16। जहन्नुम कैसी जगह है? उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। दुआ है कि आप जन्नत और जहन्नुम और रूहानी आलम जो मौजूद हैं उनको समझें, निजात हासिल करें और मशहूर ज़माना मुकर्रर डॉक्टर जे रॉकली के पैगामात के वसीले आसमान में दाखिल हों। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और जीसीएन और मानमिन टीवी के अजीज नाजरीन, मैं जहन्नुम के पैगामात के इस सिलसिले को आज और अगले इजलास में इख्तिताम पजीर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि आपको जहन्नुम के मुतालिक मजीद सुनना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इबादत में शादमान जहन के साथ शरीक होंगे। जहन्नुम हकीकत में एक खौफनाक मकाम है और हम इससे खौफज़दा हुए बिना नहीं रह सकते, लेकिन कम अज कम आप खुद को दोज़ख से जिस हद तक मुमकिन हो दूर तो रख सकते हैं। आप ऐसा अपने बातिन में खुदा की बादशाही को तकमील पजीर करने के वसीले कर सकते हैं। चूंकि मैं खुदावंद को कबूल कर चुका हूं, इसलिए मैं कभी भी जहन्नुम से खौफजदा नहीं हुआ। जैसे जैसे आप अपने दिल से गुनाहों को दूर करके रास्ते में जिंदगी बसर करेंगे, गुनाह की सजा का खौफ दूर हो जाएगा। आप में जहन्नुम में डाले जाने का खौफ नहीं रहेगा, बस आप ज़हनी सुकून में रहेंगे। जिस्मानी तौर पर निहायत मुश्किल हालत में होने के बावजूद आपका दिल बजाते खुद एक जन्नत होगा। भाई और बहनों, मैं आपको तहरीक देता हूँ कि आप उन गुनाहों को दूर करें जो अभी तक दूर नहीं किए गए। अगर आपके ख्याल में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको छुटकारा पाना चाहिए, तो आपको गुनाह की मरकजी जड़ को उखाड़ने के लिए सोचना चाहिए, खास तौर पर वो गुनाह जो मौत पैदा करते हैं। आप जानते ही हैं, अगर आप उन्हें ढूंढकर पहले उन्हें दूर करें तो बिना जड़ के कई गुनाह उनके साथ ही दूर हो जाते हैं। अगर आप ऐसे गुनाहों को पहले उखाड़ फेंकें तो आप कई दीगर गुनाहों को भी दूर कर सकते हैं। हमारा खुदावंद सलीब पर इसलिए चढ़ा ताकि हम जहन्नुम में ना डाले जाएं। इसलिए जब हम गुनाह को दूर करने की कोशिश करेंगे तो वो लाजमन हमें फजल और कुव्वत अता करेगा। वो हमारे साथ खुश होगा और हमें जोर बख्शेगा। उस खुदावंद पर इन्हिसार और गुनाहों को दूर करने के वसीले मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे मोजज़ात देखेंगे जो नामुमकिन को मुमकिन और मुमकिन को मजीद बेहतर बना सकते हैं। मैं खुदावंद के नाम में दुआ करता हूँ कि आप नए दिल के साथ ईमान की एक ऐसी छलांग भरें और नए यरूशलेम के करीब तर हो जाएं। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, गुज़श्ता इजलास से जारी रखते हुए मैं आग और गंधक की दोज़ख के बारे में बयान करूंगा। जब खुदावंद वापस आएंगे, शादी की ज़ियाफ़त का हवा में इनाकाद होगा और 7 साला बड़ी मुसीबत का आगाज हो जाएगा। इन 7 सालों के इख्तिताम पर 1000 साला बादशाही की शुरुआत होगी। 1000 साला बादशाही के इख्तिताम पर आखिरी बड़ी अदालत होगी जो बनी नौ इंसान की अफजाइश के अमल को मुकम्मल करके अंजाम पजीर करेगी। सजा की अदालत का आगाज उन जिंदगियों से होगा जो निजात याफ्ता नहीं होंगे और जिनके गुनाह निस्बतन ज्यादा संगीन होंगे। जैसे पैमाने से मापा जाता है, वैसे ही खुदा हर एक की जिंदगी को अदालत की मेज पर धर के उनको खुदा के कलाम और सच्चाई के आईने से मापेगा। वो हर एक के आमाल और अक़वाल के मुताबिक उन्हें या तो आग की या फिर गंधक की झील में डालेगा। जिनकी अदालत की जाएगी उन्हें इकट्ठा या तो आग की या गंधक की झील में डाला जाएगा। जो निचली गोर में पहले और दूसरे दर्जे की सजाएं काट रहे हैं, आग की झील में डाले जाएंगे, और जो तीसरे और चौथे दर्जे की सजा में मुब्तला हैं, गंधक की झील में फेंके जाएंगे।
اس کے بعد نجات یافتہ افراد کے لیے اجر کی عدالت ہوگی۔ اپنے ایمان کے اندازے کے موافق وہ یا فردوس، آسمان کی پہلی، دوسری، تیسری بادشاہی یا نئے یروشلم میں داخل ہوں گے۔ خدا کے ساتھ وفاداری کے موافق انہیں اجر بھی ملیں گے۔ اس کلیسیا کے آغاز سے کچھ دیر بعد ہی خدا نے مجھے جہنم کا نظارہ کرایا۔ جب تک میں نے اس کلیسیا کی شروعات نہیں کی تھی، ایک نومرید ایماندار ہونے کے ناطے میں ہر اس عبادت پر جاتا تھا جہاں جہنم یا جنت کے متعلق گواہیاں سنائی جاتی تھیں۔ بہرحال میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا تھا جس نے جہنم کا نظارہ کیا ہو۔ ان میں سے ہر ایک نے نچلی گور کا نظارہ ہی کیا تھا، لیکن ان کے مطابق وہ جہنم تھی۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، خدا نے مجھے نچلی گور کا نہیں بلکہ جہنم ہی کا نظارہ کرایا۔ اس وقت میں نے جو جہنم دیکھی تھی وہ نہایت وسیع و عریض تھی، وہ لا انتہا تھی۔ سمندر کے افق پر نظر کریں تو وہ بھی لا انتہا نظر آتا ہے۔ جو جہنم میں نے دیکھی تھی وہ بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ وہ دھند یا بخارات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی چشمے سے بھاپ اٹھ رہی ہو۔ میں اس دھند میں لوگوں کو بہت مشکل سے دیکھ سکتا تھا۔ ان میں سے کچھ سینے سے اوپر اور کچھ کا فقط سر ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ہر کسی کے اعمال کے موافق کسی کا صرف آدھا جسم ہی آگ کی جھیل میں تھا، جبکہ چند دوسروں کا تقریباً پورا بدن ہی جھیل میں ڈوبا ہوا تھا۔ نچلی گور کا تشدد یقیناً اذیت ناک ہوتا ہے، لیکن جہنم کی اذیت نچلی گور سے فرق ہوتی ہے۔ نچلی گور میں شاید وہ یہ سوچیں کہ وہ کیوں ایسی جگہ پر آئے ہیں، اور یہ بھی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیوں کر کیڑوں، جانوروں یا جہنم کے قاصدوں سے دور جا سکتے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ یا گندھک کی جھیل میں ان کے پاس یہ سب کچھ سوچنے کا معمولی سا لمحہ تک بھی نہیں ہوتا۔ وہ غیر شعوری اور غیر مشروط طور پر از خود اذیت کے رد عمل کے طور پر چیختے اور دانت پیستے اور جھٹکے کھاتے اور تڑپتے ہوں گے۔ وہ کسی کے متعلق بھی بالکل بھی نہیں سوچ سکتے۔ مرکز 9 باب کی 47 سے 49 آیات میں یسوع نے ہمیں جہنم کی دہشت کے متعلق بتایا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ انسان کے لیے کس قدر اذیت کا باعث ہو اگر وہ اپنی ایک آنکھ نکال کر کانا ہو کر زندگی بسر کرے۔ اس پر بھی ہمارے خداوند نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تصور کیجئے کہ جہنم کی سزا کتنی ہولناک ہوگی، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ کیڑا نہیں مرتا اور آگ بھی بجھنے کی نہیں، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ 1990 میں نے آپ کو آگ سے نمکین ہونے کا نظارہ دکھایا تھا۔ اس کو آپ ابھی اسکرین پر ملاحظہ کیجئے۔ آپ نمک کو ہوا میں بکھرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع نے فرمایا ہر ایک کو آگ سے نمکین کیا جائے گا۔ نمک کو ذائقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے آلودہ اشیاء کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم گندی اشیاء کو نمکین کرتے ہیں، ویسے ہی شعلہ ان جانوں کو نگل جائے گا جو گناہوں سے آلودہ ہوں گے اور ان کے بدنوں کو جلا ڈالے گا۔ جھیل میں موجود زندگیاں ناقابل برداشت اذیت کے باعث اینٹھیں گی اور اچھلیں گی۔ اس زمین پر جب لوگ کسی کھیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو وہ بھی اچھلتے ہیں۔ نائٹ کلبز میں بہت سے افراد ناچنے کے لیے جاتے اور اپنے بدن کو اور سر کو مسلسل ہلاتے ہیں، لیکن انتہائی لطف کے باوجود بھی وہ تھک جاتے ہیں اور رک کر دم لیتے ہیں۔ لیکن جہنم میں وہ لطف و شادمانی کے لیے نہیں تھرکیں گے، بلکہ اذیت کے باعث ایسا ہوتا ہے، اور مزید برآں یہ کہ وہ رک بھی نہیں سکتے۔ وہ اس قدر چلاتے ہیں کہ ان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے ڈیلے نیلے پڑ جاتے ہیں اور آنکھوں میں موجود باریک نازک نسیں پھٹ جاتی ہیں۔ وہ گرم شعلوں سے بچنے کے لیے دوسروں کو قدموں تلے روند ڈالتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس لا انتہا جھیل اور شعلوں کی تپش ہر جگہ یکساں ہی ہوتی ہے۔ ٹھنڈے مقام کو ڈھونڈنے کے باوجود بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ڈھونڈ پاتے۔
اگر وہ اپنے قدموں کو دوسروں کے اوپر بھی جما لے تو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تپش یکساں ہوتی ہے، جیسا کہ یسوع نے فرمایا تھا، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ جہنم کی آگ کبھی نہیں بجھتی، وقت کے گزرنے کے باوجود بھی درجہ حرارت یکساں ہی رہتا ہے۔ بڑی عدالت تک نچلی گور کی سزائیں لوسیفر کی قدرت، اختیار اور کنٹرول میں دی جاتی تھیں، لیکن بڑی عدالت کے بعد آگ اور گندھک کی جھیل کی باغ ڈور از خود ہی خدا کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ لوسیفر سمیت تمام بدروہیں اتھا گڑھے میں مقید ہیں، اس لیے ان کی سرگرمیاں رک جاتی ہیں۔ آگ کی ساری جھیل کا درجہ حرارت خدا کی قدرت کی بدولت ایک سا ہی رہتا ہے، معمولی سا فرق بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ لکھا ہے، جہاں کا کیڑا بھی نہیں مرتا۔ یہ آگ جانوں کو فقط اذیت پہنچاتی ہے، یہ جانوں کو نہ ہی مارتی اور نہ ہی ہلاک کرتی ہے۔ نچلی گور میں جب ان کے بدن کے اعضاء کو کاٹا جاتا ہے یا انہیں کیڑا کھاتا ہے تو ان کے بدن جلد ہی بحال ہو کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جہنم میں جسم کا جلا ہوا حصہ فی الفور ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جلنا اور پھر ٹھیک ہو جانا مسلسل عمل ہے۔ آپ کی بہتر سمجھ کے لیے ایک اور مثال پیش خدمت ہے۔ کیا آپ نے کوئی اینیمیٹڈ یا کوئی اور فلم دیکھی ہے جہاں ایسے لوگوں کا بیان ملتا ہے جنہیں بجلی کا جھٹکا وغیرہ لگتا ہو؟ جس لمحے انہیں جھٹکا لگتا ہے تو ہم اندھیرے میں صرف ڈھانچے کا خالہ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور بجلی جانے کے بعد وہ واپس اصلی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایکس رے کی تصاویر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ایکس رے کی تصویر لی جاتی ہے تو ایک تاریک خاکہ ہی موجود ہوتا ہے اور ان کی ہڈیاں ہی روشن رنگ میں واضح ہوتی ہیں۔ ہم انسانی جسم کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آگ کی جھیل میں ہوں گے انہیں ان کے پورے بدن میں دیکھا جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے جسم کے جل جانے پر صرف روح ہی نظر آ سکے گی، لیکن جلد ہی ان کے بدن کی حیت دوبارہ نظر آ سکے گی۔ پلک جھپکتے میں یہ دونوں حالتیں متواتر دیکھی جاتی ہیں۔ اس طرح سارا بدن بار بار جل کر خاکستر ہوتا اور دوبارہ بحال ہوتا ہے۔ جسمانی علم سے اس تپتی آگ سے سارے بدن کے جلنے کی اذیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کیا آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں؟ تو آپ اپنی انگلی کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈبو کر دیکھیں، پھر اس کی گرمائش کو محسوس کیجئے۔ مہربانی سے آپ حقیقت میں ایسا نہ کیجئے گا، یہ صرف ایک مثال ہے۔ ابتدائی طور پر جلنے کی تپش اور تکلیف کو جھیلنا ہی نہایت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ابتدائی درجے کے جلنے کی تکلیف کا تیسرے درجے کے جلنے کے درد سے موازنہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے میں سے تیسرے درجے کا جلنا سب سے شدید تصور کیا جاتا ہے۔ تیسرے درجے کے جلنے کی صورت میں کچھ افراد ناقابل برداشت درد کے باعث خودکشی کر گزرتے ہیں۔ کیا آپ ان کے درد کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میں نے ایسے کئی افراد کے لیے جو تیسرے درجے کے جلنے کے حادثے سے گزرے ہوں دعا کی اور وہ شفا یاب ہوئے۔ ہمارے ممبران کو تیسرے درجے کے جلنے سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دعا کے فوراً بعد جلن جاتی رہتی ہے۔ سینئر ڈیکن محترمہ یونڈیو کم کے تیسرے درجے کے جلنے کے زخم کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ گردن سے پاؤں تک بشمول بازوؤں اور ٹانگوں کے ان کا پورا جسم تیسرے درجے کے جلنے کے حادثے کا شکار ہوا تھا۔ اگر کوئی شخص اس حد تک تیسرے درجے کے جلنے کا شکار ہو تو وہ ہسپتال میں شفا یاب نہیں ہو سکتا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اگر بچ بھی جائے تو بھی اسے شفا پانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور بدن پر پڑنے والے زخموں کے نشانات کو وہ جھیل نہیں پاتا۔ اس کے خاندان کے افراد بھی اس سے کنارہ کرتے ہیں اور وہ اس غم کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اور کیا آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہنم میں ساری جلد، تمام پٹھوں اور نسوں اور انتڑیوں اور ہڈیوں کے جل جانے کی تکلیف کس قدر اذیت ناک ہوگی؟ جلنے سے متعلق میں آپ کو دوبارہ یاد کرا دوں۔ فرض کیجئے کہ آپ غلطی سے جل جاتے ہیں اور اپنے رومال کے وسیلے فوراً ہی دعا کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اپنے رومال کے ساتھ خود ہی اپنے ایمان سے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایمان سے دعا کرتے ہیں تو جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ایمان میں کمی ہے تو جلن برقرار رہتی ہے۔ تب فوراً اپنے ڈسٹرکٹ لیڈر یا پیرش پاسٹر یا کسی بھی پاسٹر کو فون کریں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کر سکے۔
اگر انہیں آپ تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ لگ جائے تو فون پر دعا کروانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور جلن کے احساس کو دور کریں، اور پھر جب وہ آپ کے پاس آئیں تو دعا کروا لیں۔ ہسپتال جا کر تیسرے درجے کے جلنے کے زخم دیکھیں۔ زخم عموماً جلد بھر جاتے ہیں، بہرحال لیکن جلنے سے پیدا شدہ زخم جلد نہیں بھرتے، وہ کافی عرصہ لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جلن کا احساس بدن میں سرایت کر جاتا ہے اور پھر وہ نسوں اور خلیوں کو ختم کر دیتا ہے اور جلد مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جلنے سے پیدا شدہ زخم کا علاج مشکل اور طویل ہوتا ہے۔ پہلے اور دوسرے درجے کے جلنے کے زخم کچھ ہی عرصہ لیتے ہیں اور تیسرے درجے کے جلنے کے زخم کی شفا تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے۔ تمام گوشت کو چھیل کر اتار لیا جاتا ہے اور پیٹھ سے نئی جلد کی اس زخم پر پیوند کاری کی جاتی ہے۔ یہ عمل 1 یا 2 یا اس سے بھی زیادہ برسوں تک دہرایا جاتا ہے۔ اس کی اذیت کا تصور کیجیے، اسی لیے لوگ ابتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ممبران تیسرے درجے کے جلنے کے زخم کے باوجود بھی دعا کے وسیلے جلنے کے احساس سے بچ جاتے ہیں۔ جلن چلی جا، جب وہ ایسے دعا کرتے ہیں تب وہ چلی جاتی ہے۔ اس سے بیرونی طور پر ہی جلد کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے جب آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے تو آپ جلد شفا پا جاتے ہیں۔ جلنے والوں میں سے جو انسانی طور طریقے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا آپ انفیکشن کی وجہ سے فکر مند ہیں؟ آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اسے ایسا ہی چھوڑ دیں تو وہ جلد بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ انسانی طریقے استعمال کرتے ہیں تو اس کی شفا میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اگر آپ خدا پر انحصار کرتے ہوئے انسانی طریقہ کار استعمال نہیں کرتے تو زخم جلد بھر جاتا ہے۔ تو پھر آپ کا زخم انفیکشن کا شکار کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ دعا کی گئی ہوتی ہے۔ خدا باپ اس کی روح القدس کی آگ کی دیوار سے آسمانی افواج اور فرشتوں کے وسیلے اور خداوند کی شعلہ زن آنکھوں کی بدولت حفاظت کر، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ خدا آپ کو روح القدس کی آگ کی دیوار سے اور اصل روشنی سے گھیر لیتا ہے، اس لیے آپ انفیکشن کا شکار نہیں ہوتے اور زخم جلد بھر جاتا ہے۔ اب آپ ایسے ہی دعا کریں گے، صحیح؟ ہم اس درد کا محض لفظ گرم کے وسیلے اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی وسیع درد ہوتی ہے جس میں آپ ہر اس اذیت کو محسوس کرتے ہیں جو بدن کو چیر ڈالنے، کاٹ ڈالنے اور جہنم کے قاصدوں سے چھیدے جانے اور کیڑوں کے خوراک بننے اور دیگر عوامل میں ہوتی ہے۔ یہ سب انتہائی گرم، اذیت ناک اور دکھ سے بھرا ہوتا ہے اور ناقابل برداشت تپش سے وہ فقط برے الفاظ ہی چلائیں گے، بالخصوص اس وقت جب ان کا سارا بدن جلے گا اور یکدم ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ تب وہ دوبارہ جل جائیں گے اور پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ اسلامتناہی اذیت کے باعث ان کی حالت نہایت خراب ہوگی اور وہ اس پر نہ ہی غالب آ سکیں گے اور نہ ہی برداشت کر سکیں گے، لیکن وہ نہ ہی بے ہوش ہوں گے اور نہ ہی ہلاک۔ انہیں اسی اذیت میں ابد تک گزارا کرنا ہے جس میں معمولی سا وقفہ بھی انہیں نہیں دیا جاتا۔ اب شاید کچھ لوگ حیران ہوں کہ آیا جہنم میں جسمانی بدن ہو سکتا ہے یا نہیں جس کی بدولت کوئی سزائیں پاتا ہے؟ نجات پانے والوں کے لیے جب خداوند ہوا میں لوٹے گا تو ان کے بدن جی اٹھے بدنوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ ہوا میں اوپر جاتے ہیں ان کے جسم جی اٹھے بدنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بڑی عدالت کے بعد ان کے کامل آسمانی بدن انہیں دیے جائیں گے۔ لیکن جہنم جانے والوں کے لیے قیامت نہیں ہوتی کیونکہ ان میں زندگی ہی نہیں ہوگی، بلکہ بڑی عدالت کے بعد جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کا بدن ہوگا تاکہ وہ سزاؤں کے دکھ کو اس بدن کے ساتھ محسوس کر سکیں۔ ان کے بدن ابدی بدن ہوں گے۔ اس وقت تک نچلی گور میں وہ روح کی صورت میں بنا بدن کے سزائیں پا رہے تھے۔ یقیناً یہ بھی بہت زیادہ اذیت ناک تھا، لیکن چونکہ جسمانی بدن ہوتے ہوئے وہ جہنم کی آگ اور گندک میں سزا پا رہے ہیں، اس لیے وہ شدید اذیت کے ایک اور رخ کا شکار ہیں۔ بھائی اور بہنوں، نچلی گور میں جو پہلے اور دوسرے درجے کی سزائیں کاٹ رہے ہیں آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ جتنے گناہ بڑے اور سنگین ہیں اور وہ تیسرے اور چوتھے درجے کی سزائیں برداشت کر رہے ہیں، وہ آگ کی جھیل سے 7 گنا زیادہ گرم گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا تھا جو موت تک لے جاتے ہیں، جن کے ضمیر کو گرم لوہے سے داغا گیا تھا۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو ابلیس کے براہ راست اکسانے پر خدا کے برخلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے کلیسیاؤں اور خدا کے خادموں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ناقابل معافی اور بے وسعت گناہوں کا ارتکاب کیا تھا۔ اب آگ اور گندک کی جھیل میں فرق کیا ہے؟ آگ کی جھیل کا رنگ عمومی طور پر سرخی مائل ہوتا ہے، جبکہ گندک کی جھیل کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ گندک کی زرد مائل جھیل کے کئی مقامات پر بڑے قد و نما بلبلے سطح پر نمودار ہوں گے۔ آگ کی جھیل میں کچھ لوگ آدھے جھیل میں ڈوبے ہوں گے، لیکن گندک کی جھیل میں ہمیں ایسا کوئی بھی فرد نظر نہیں آتا۔ ہر ایک مکمل طور پر گندک کی جھیل میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ آگ کی جھیل میں ہر کوئی اچھلتا ہے، لیکن گندک کی جھیل میں کوئی معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ خیر، یہ نظارہ کیسا ہوگا؟ دلدل۔ فرض کیجئے کہ آپ دلدل میں گر جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا زیادہ ہی آپ مزید دھنستے چلے جاتے ہیں۔ آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ تصور کیجئے کہ آپ گردن تک دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ مکمل طور پر دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ چونکہ ان کا سارا بدن آگ کی جھیل سے 7 گنا گرم گندک کی جھیل میں ڈوبا ہوتا ہے، اس لیے اس کی اذیت کو بھلا کون بیان کر سکتا ہے؟ تصور کیجئے کہ آپ پگھلے ہوئے لوہے کو بھٹی سے لے کر کسی شخص کو زبردستی پینے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں جب وہ تپش جس نے فولاد کو پگھلا ڈالا اس شخص کے حلق سے نیچے اترتی ہے تو اس کے اندرونی اعضاء پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ صرف نرخرا بلکہ دل، جگر اور تمام دیگر اعضاء کو بھی پگھلا دے گا اور تمام بدن جل جائے گا۔ گندک کی جھیل میں بھی کسی قدر ایسی ہی اذیت ہوتی ہے۔ اگر آپ فولاد کے کارخانے میں جائیں تو وہاں آپ پگھلی ہوئی دھات دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بہتی ہے اور لوہے کی تھالیوں کی صورت میں باہر آ جاتی ہے۔ آپ شیشے کے کارخانے میں بھی ایسا ہی نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ پگھلا ہوا شیشہ پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہی نظر آتا ہے۔ آگ کی جھیل میں لوگ ناقابل برداشت اذیت کی بدولت چلاتے ہوئے ادھر ادھر اچھلتے کودتے پھرتے ہیں، لیکن گندک کی جھیل میں وہ خفیف سی آواز بھی نہیں نکال پاتے۔ گندک کی جھیل میں وہ اذیت کے اس قدر شدید دباؤ میں ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ کچھ سوچ سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی انگلی ہلا سکتے ہیں۔ ہم گندک کی جھیل میں ڈالے جانے کے احساس کو گرم، اذیت، خوفناک، غمگین یا کپکپی سے بیان نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو محض دہائیوں، سینکڑوں یا ہزاروں یا کروڑوں برسوں تک نہیں بلکہ ابدالآباد تک سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ کچھ شاید یہ کہیں، خدا ایسا خوفناک خدا کیوں ہے؟ کیا خدا اس حد تک سخت ہے؟ لیکن میں آپ کے سامنے اسے اس طرح سے پیش کرتا ہوں۔ خدا اچھا ہے، خدا محبت ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا خالق ہے، لیکن انہوں نے ایسے خدا کے خلاف کفر بکا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی حقارت کی ہوتی ہے۔
انہوں نے اس کی عدالت اور اسے رد کیا ہوتا ہے۔ کس قدر شدت سے وہ خدا کے برخلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب انہیں اس پر یقین رکھنے کو کہا جاتا ہے تو وہ یقین نہیں کرتے۔ اگر قحط ہو تو وہ خدا کے خلاف شکوے کرتے ہیں۔ اگر سیلاب آتا ہے تو بھی وہ خدا کے خلاف بڑبڑاتے ہیں۔ اگر کچھ غلط ہو جائے تو بھی وہ خدا سے شکایت کرتے ہیں۔ وہ کتنے تواتر سے آسمان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ خدا کی ہر تخلیق سے ہر کوئی اس کی نادیدہ ابدی قدرت اور الہی فطرت کو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے گرد ہر شے سے ہر کوئی یہ احساس کر سکتا ہے کہ خدا خالق ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ہم اپنے ارد گرد کی اشیاء سے خدا کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کی دو آنکھیں، ایک ناک، دو نتنوں کے ساتھ دو کان اور ایک منہ ہوتا ہے۔ ہر کسی کے چہرے کی ساخت بھی یکساں ہی ہوتی ہے۔ جانور، پرندے، مچھلیاں، حتیٰ کہ کیڑے بھی ایک جیسے ہیں۔ دو آنکھیں، دو نتنوں پر مشتمل، ایک ناک اور دو کان اور ایک منہ۔ بگڑی ہوئی چیزوں کے علاوہ ہر قسم کی اقسام ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ارتقاء کا عمل ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ خالق خداوند خدا وجود رکھتا ہے اور اس نے ہر زندہ چیز کو خلق کیا جو آج تک موجود ہے۔ اس کلیسیا میں ہونے والے عجائبات اور نشانات ملاحظہ کیجیے، یہ سب خدا کے وسیلے ہی ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کی ہر شے کے وسیلے وہ خدا کی نادیدہ قدرت اور الہی فطرت کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے مبشر حضرات یہ منادی کرتے ہیں، خدا پر یقین رکھو، یسوع کو قبول کرو۔ ان کے علاوہ ان کے والدین، بھائیوں، بہنوں، بیویوں اور شوہروں اور بچوں اور پڑوسیوں نے بھی انہیں انجیل کی بشارت دی تھی۔ بہرحال انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ انہیں کئی مرتبہ جنت اور جہنم کے متعلق بیان کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے نظر انداز کر کے انہیں رد کیا۔ بعد میں وہ اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں ڈالے گئے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو پھر وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کتاب جہنم کس قدر اہم کتاب ہے۔ جہنم نامی یہ کتاب کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہے اور دنیا میں جا بجا پھیل چکی ہے۔ بے شمار افراد کس قدر شکر گزار ہیں۔ مجھے کئی شکریہ کے خطوط موصول ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے، اس کتاب کے پڑھنے کے بعد مجھے ہوش آیا، میری مسیحی زندگی بدل چکی ہے، میرا ایمان نیم گرم تھا لیکن اب سرگرم ہے، میں شکر گزار ہوں کہ جنت موجود ہے۔ مجھے ایسے بہت سے خطوط موصول ہو چکے ہیں۔ جہنم کے پیغامات کے اس سلسلے کو سن کر ہمیں شادمان ہونا ہے اور وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے جو نہیں کرنا، اور جنت کی جانب قدم بڑھانے چاہیے۔ جنت حسین ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی جہنم کی اس حیران کن حقیقت کے متعلق اس پیغام کو سن کر ایسے مقام پر نہیں رکھا جائے گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب تک میں آپ کو نچلی گور اور جہنم کے متعلق جو آگ اور گندک کی جھیل ہے بیان کرتا رہا ہوں۔ اگر میں ایسی جگہ پر جاؤں جہاں نامور شخصیات جمع ہوتی ہیں تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں جہنم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دو آنکھیں، ایک ناک وغیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی نجات کی ضرورت ہے۔ اگر ایک یا اس سے زیادہ جانیں بھی یقین کر کے نجات پا جائیں تو یہ کس قدر شکر گزاری کی بات ہے۔ میں اب آخری حصے یعنی اتھا گڑھے کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ اتھا گڑھے سے مراد بنا پیندے کا گڑھا ہے۔ یہ جہنم کا گہرا ترین حصہ ہے۔ یہ نچلی گور یا آگ اور گندک کی جھیل کی مانند انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جگہ بد ارواح کے لیے ہے۔ لوسیفر کے ہمراہ بد ارواح اور اژدہے کے فرشتے یہاں پر قید کیے جائیں گے۔ آپ کا بھوتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ انسانی روحیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ وہاں نہیں جائیں گی، وہ جہنم میں ڈالی جائیں گی۔ میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ بد ارواح اتھا گڑھے میں قید کی جائیں گی۔ تب کسی نے کہا تو بھوت پریت کا کیا ہوگا؟ آج کے حوالے میں بیان ہے کہ فرشتہ نیچے آیا اور بد ارواح کو قابو کیا اور انہیں اتھا گڑھے میں پھینک دیا اور اسے 1000 برس تک بند کر کے اس پر مہر کر دی۔ گرائے ہوئے فرشتے بھی اتھا گڑھے میں مقید ہوں گے۔ یہ سب 7 سالہ مصیبت کے دور کے اختتام پر واقع ہوگا۔ 7 سالہ مصیبت کے دوران بدروحوں کا اس زمین پر مکمل کنٹرول ہوگا۔ اس لیے بشمول تیسری جنگ عظیم کے بہت سی مصیبتیں اور قدرتی آفات وقوع پذیر ہوں گی۔
جب مصیبت کے 7 سالوں کا اختتام ہوگا تو خدا لوسیفر اور بدروحوں کو باندھ کر اتھا گڑھے میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد خداوند اس زمین پر تشریف لائے گا۔ اس موقع سے 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگا، جہاں خداوند نجات یافتہ ایمانداروں کے ہمراہ بادشاہ کے طور پر راج کرے گا۔ نہ صرف نجات یافتہ ایماندار یعنی روحانی افراد، بلکہ وہ بھی جو 7 سالہ مصیبت کے دور میں بچ نکلے اس 1000 سالہ بادشاہی میں موجود ہوں گے۔ اس دوران تمام دشمن ابلیس اور شیطان جو لوگوں کی موت اور اذیت کا باعث تھے اتھا گڑھے میں باندھے جائیں گے۔ اس لیے ہر طرف امن و آشتی ہوگی، جیسے کوئی باغ عدن میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ لیکن اتھا گڑھے میں باندھی جانے والی بدرواہ کا کام ابھی ختم نہیں ہوگا۔ مکاشفہ 20ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ 7 سالہ مصیبت کے دور کے بعد 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز ہوگا، اور اس بادشاہت کے تقریباً اختتام پر تھوڑے عرصے کے لیے بدروحوں کو کھولا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی مکاشفہ 20ویں باب کی 7ویں آیت کے مطابق، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا۔ تب وہ اس زمین پر آ کے نفسانی انسانوں کو دھوکہ دیں گے۔ 1000 سالہ بادشاہت کے دوران روحانی انسان نفسانی آدمیوں کو ان باتوں کے متعلق سکھائیں گے جو وقوع پذیر ہوں گی۔ آپ کو پہلے ہی علم ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اس لیے آپ بادشاہ کی مانند راج کریں گے اور نفسانی آدمیوں کو سکھائیں گے۔ آپ انہیں جنت اور جہنم، آدم کی بے وفائی، نیکی و بدی کی پہچان کے درخت، یسوع مسیح، نفسانی اور روحانی آدمی، اس کے متعلق تعلیم دیں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی کے تقریباً اختتام پر شیطان کو اتھا گڑھے میں آزاد کیا جائے گا، اور وہ لوگوں کو مسیح پر ایمان نہ لانے کی آزمائش میں مبتلا کرے گا، اور اگر وہ دھوکہ کھائیں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آپ چلتے پھرتے انجیل کی منادی کریں گے، تب وہ کہیں گے آمین آمین۔ وہ کہیں گے کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے، اور وہ اس طرح سے عمل کریں گے۔ بہرحال جب اصل واقعہ ظہور پذیر ہوگا تو وہ ویسا عمل نہیں کریں گے۔ آپ کے مستعدی سے منادی کرنے کے باوجود کئی افراد خدا سے بے وفائی کریں گے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ سے آپ کو تعلیم دیتا رہا ہوں۔ میرے عموماً 1/3 پیغامات گناہوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خیر، پیدائش کا پیغام ایسا نہیں ہے، لیکن میں اپنے زیادہ تر پیغامات میں گناہ کی نشاندہی کرتا ہوں۔ میں مسلسل یہ کہتا تھا گناہوں کو دور پھینک دے۔ میں نے جنت اور جہنم کی تفصیل بیان کی تھی۔ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ دھوکہ بلکہ بار بار دھوکہ نہ کھائیں، لیکن اس کے باوجود کئی افراد نہیں سنتے۔ سورج کے نیچے تمام محنت مشقت بے معنی ہے۔ اس بے معنی پن کو دور پھینک دیں اور اس دنیا کو دور کر دیں، پھر آپ حقیقی خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ ایک ایک انہیں دور کریں گے، آپ روح سے شادمانی اور خوشی اور آسمان کی امید سے معمور ہوتے جائیں گے۔ یہ کلام خدا کے موافق ہوگا۔ کوئی بیماری آپ پر نہیں آئے گی، کوئی جراثیم آپ تک نہیں پہنچ پائے گا، آپ کو کسی آفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چاہے آپ غلطی کے باعث ہی کیوں نہ حادثے کا شکار ہوں، آپ کی گاڑی کے پرخچے اڑ جائیں، آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ آپ مکمل حفظ و امان میں ہوتے ہیں، اور آپ ہر وقت اس بات کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس کلیسیا میں وقوع پذیر ہونے والے بے شمار عجائبات اور نشانات اور خدا کی قدرت کے کاموں کا تذکرہ اخباروں، رسالوں اور چھاپا خانوں میں آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ سب کچھ دیکھ اور سن چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ دنیا سے محبت رکھتے ہیں، آپ فریب میں ہر دھوکہ کھا چکے ہیں۔ فریب کھانا بھی بری بات ہے، لیکن دوسروں کو دھوکہ دینا اس سے بھی بدترین بات ہے۔ یہ دوسروں کو جہنم میں گھسیٹنے کے مترادف ہے۔ وہ انہیں متعدد مرتبہ سکھائیں گی کہ شیطان انہیں فریب نہ دینے پائے، لیکن جب حقیقت میں یہ سب کچھ واقع ہوگا تو زیادہ تر جسمانی آدمی شیطان کے فریب میں آ جائیں گے اور روحانی آدمیوں کے شہر پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ روح القدس سے وہ پیدا نہیں ہوئے، اس لیے وہ آسانی سے فریب میں آ جائیں گے۔ وہ اپنے دل سے انسانی تہذیب کے وسیلے بدی کو دور نہیں کر سکتے۔ وہ اس زمین پر 1000 برس تک زندہ رہے، اور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی افزائش نہیں ہوئی؟
1000 برسوں تک موت واقعہ نہیں ہوتی، نہ ہی علیحدگی، نفرت، بدبختی اور بیماری کا دور دورہ تھا۔ پس نظریہ اضافت کے وسیلے ان کی افزائش نہیں ہو سکی۔ چونکہ تمام بدروہیں اتھا گڑھے میں قید تھیں، اس لیے ان کی افزائش نہیں ہو سکتی۔ ان کی افزائش نظریہ اضافت سے لا علمی میں ہوئی، اس لیے وہ بآسانی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے نجات یافتہ ایماندار گہرے طور پر اس بات کا احساس کریں گے کہ کیسے آدم اور حوا عدن میں نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھا سکے تھے، اور کیوں خدا کو انسانوں کی افزائش کرنا پڑی۔ کچھ لوگ شک میں ہیں۔ باغ عدن نہایت خوبصورت جگہ میں انہیں خوراک کے لیے محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خدا خوراک مہیا کرتا تھا اور وہ شادمان زندگی بسر کرتے تھے، تو پھر انہوں نے وہ پھل کیوں کھایا؟ خدا نے فرمایا تھا جس روز تو نے اس سے کھایا تو مرا، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس بارے میں کچھ لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں۔ وہ نظارہ ملاحظہ کیجئے جہاں نفسانی آدمی 1000 سالہ بادشاہت کے اختتام پر فریب میں آ جائیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ایسا ہونا ہی تھا۔ وہ انسان جس کی افزائش نہ ہو وہ نمونے کی پیروی نہیں کر سکتا۔ بہرحال کیا آپ میں سے جن کی افزائش ہو چکی ہے اور نجات پا چکے ہیں فریب میں آئیں گے یا نہیں؟ قطعی نہیں۔ وہ انسانی تہذیب کی دستیابی کو اس بات کے احساس کے ساتھ بخوبی سمجھیں گے کہ فقط خدا کے وہ حقیقی فرزند ہی جنہوں نے خدا کی محبت کا تجربہ کیا ہوگا اور انسانی تمدن کی بدولت بدی کو خود سے دور کیا ہوگا، خدا سے بے وفائی نہیں کریں گے بلکہ سدا اسے سچے پیار میں شریک کریں گے۔ لیکن اس موقع پر خدا تمام نفسانی انسانوں کو جو آگ سے فریب میں آ گئے تباہ کر دے گا۔ مکاشفہ 20ویں باب کی 9ویں آیت میں بیان ہے، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ اس واقعے کے بعد بڑے سفید تخت کی عدالت واقع ہوگی اور بدروہیں دوبارہ اتھا گڑھے میں باندھ دی جائیں گی، پھر انہیں ابد تک آزاد نہیں کیا جائے گا۔ 1000 سالہ بادشاہت کے تعلق سے آپ شاید یہ سوچیں جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت طویل راستہ ہے، کیونکہ 7 سالہ مصیبت کے بعد اس زمین پر 1000 سال واقع ہوں گے اور تب آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن 1000 سالہ بادشاہت نہایت جلدی سے گزر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خوشی سے لبریز ہوں گے۔ وہ ہوا کی مانند گزر جائیں گے۔ مجھے سیر و تفریح کا کچھ زیادہ شوق نہیں ہے۔ میں کوہ گیومگانگ جا سکتا تھا، ہمارے کئی اراکین وہاں جا چکے ہیں، لیکن میں نہیں گیا۔ دنیا میں سیاحوں کی دلچسپی کے کئی مقامات ہیں اور میں وہاں جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں جاتا۔ میں فقط اپنے مشنری کام کی وجہ سے وہاں جا چکا ہوں، میں صرف سفر کی غرض سے نہیں جاتا۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ جب 1000 سالہ بادشاہت قائم ہوتی ہے تو خدا اس دنیا کو موجود کی نسبت کہیں زیادہ بہتر بنا دیتا ہے، اور میں آزادی سے جہاں چاہوں سیاحت کر سکتا ہوں، میں جہاں جانا چاہوں جا سکتا ہوں۔ تب میں آزادانہ سفر کروں گا۔ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب وقت آئے گا تو میں اپنے عزیز ممبران کے ہمراہ دنیا میں جہاں بھی جانا چاہوں گا جاؤں گا۔ میں نے اسی لیے خود کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ میں بچت کر رہا ہوں۔ ابھی میرا سیاحت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی میرا انتظار کر رہی ہے۔ تب میں آزادی سے سیاحت کروں گا اور بڑی عدالت کے بعد جنت میں جاؤں گا۔ کیا اتھا گڑھا ابھی خالی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوسیفر کے ساتھ بغاوت کے سبب گرنے والے فرشتگان اور قروبی ابھی بھی وہاں قید ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ کو اس زمین پر مہذب بنانے کے لیے چھوڑے گئے ہیں۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ کیوں آپ کی مدد کر رہے تھے۔ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں، میں نے بخوبی توبہ کی اور دعا کروائی۔ مجھے یقینی ایمان تھا کہ میں شفا پا چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں شفا یاب نہ تھا۔ ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ سب حالات پر منحصر ہے۔ کوئی یکدم شفا پا جاتا ہے، کوئی دلی توبہ کے باوجود بھی شفا نہیں پاتے۔ چاہے وہ فوراً شفا پائیں یا نہیں، انہیں پھر بھی اپنے گناہوں کی تلافی کرنا پڑتی ہے۔ گناہوں کی پاداش کا وقت مقرر ہے۔ کچھ افراد کے لیے خدا انہیں اس وقت تک شفا یاب نہیں کرتا جب تک ان کی تلافی کا وقت مکمل نہیں ہو جاتا۔ دوسروں کے لیے خدا انہیں فی الفور شفا یاب کر دیتا ہے اور پھر انہیں مقافات عمل سے گزرنے دیتا ہے۔ مالی مشکلات اور دیگر پاداش عمل میں آتے ہیں۔ اپنے کیے گناہوں کا معاوضہ دینا چاہیے۔ یقیناً وہ معافی پاتا اور نجات حاصل کرتا ہے، لیکن اسے اپنے گناہوں کی تلافی کرنی چاہیے۔
ورنہ آپ ابھی بھی پوری حد تک گناہ کا ارتکاب کریں گے. آج کل ایک ہفتے کے لیے، تب میں دلی توبہ کروں گا اور گناہ نہیں کروں گا. ایک ہفتہ بہت کم وقت ہے. میں اگلے ایک ماہ کے لیے دنیاوی چیزوں سے لطف اٹھاؤں گا اور پھر میں توبہ کر کے ایک عمدہ مسیحی زندگی بسر کروں گا. تب پھر آپ کو ایک ماہ کے گناہوں کی تلافی کرنی پڑے گی. داؤد بادشاہ کو دیکھیے، جو خدا کو نہایت عزیز تھا. جب اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے مطابق اسے مکافات عمل سے گزرنا پڑا. بے شک اسے توبہ کرنی پڑی. جب نبی اس کے پاس آیا اور اس کے گناہوں کی نشاندہی کی تو اس نے توبہ کر لی. بہرحال اسے اپنے گناہوں کی شدید پاداش بھگتنا پڑی. دوسروں کی نسبت داؤد کو زیادہ بھگتنا پڑا. کیوں؟ وہ خدا کو نہایت عزیز رکھتا تھا اور اس پر بڑا ایمان بھی تھا، اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی سنگین گناہ کیے. اسی لیے اسے اس کی کڑی سزا بھگتنا پڑی. لہٰذا اگر آپ یہ سوچتے ہیں آج میں اپنی پسند سے دنیا کو عزیز رکھوں گا اور کل سے میں ایک بہترین مسیحی زندگی کا آغاز کروں گا، ایسے بات نہیں بنتی. گناہوں کا بدلہ لازمی بھگتنا پڑتا ہے، پھر گناہ صاف ہو جاتے ہیں. لیکن اتھا گڑھے میں کس نوعیت کی اذیت بھگتنا پڑے گی، میں اس بارے میں تفصیلاً اگلے اجلاس میں آپ کے گوش گزار کروں گا. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نچلی گور میں غیر نجات یافتہ افراد پچھتائیں گے اور اس اذیت میں کسی قدر توبہ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ یہ کہتے ہوئے نوحہ کرتے ہیں کہ مجھے خدا پر ایمان لانا چاہیے تھا، مجھے اس کے کلام کے مطابق جینا چاہیے تھا. وہ جنہوں نے ہسپتال میں یہ سنا تھا کہ آپ شفا نہیں پا سکتے، آپ کا مرض لا علاج ہے، آپریشن سے بھی کام نہیں بنے گا، آپریشن کے باوجود بھی بچنے کی توقع 30 یا 40% ہی ہے، تب آپ نہایت ڈر گئے تھے اور میرے پاس دعا کے لیے آئے تھے. ان سب نے یہ کہا میں توبہ کرتا ہوں. میں نے دعا کرنا روک کیوں دیا؟ میں نے کلام خدا کے موافق زندگی بسر کیوں نہ کی؟ میں نے خداوند کے دن کو پاک کیوں نہیں مانا؟ ان کے توبہ کے خطوط فقط توبہ کے ہی ہوتے تھے. آج کے بعد میں خدا کے کلام کے مطابق جیوں گا، مہربانی سے میرے لیے دعا کیجیے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں شفا پا جاؤں گا. وہ خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں. انہیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ آیا خدا نے انہیں معاف بھی کیا ہے یا نہیں. وہ توبہ کے خطوط بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے دعا کرواتے ہیں میرا ایمان ہے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں گا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ہی یہ کہتے ہوئے افسوس اور توبہ کرتے ہیں جب انہیں کوئی لا علاج بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ کنگال ہو جاتے ہیں؟ میں نے پوری داعیگی کیوں نہیں دی؟ میں نے کیوں خداوند کے دن کو پاک نہیں مانا؟ میں نے کیوں کلام خدا کے مطابق زندگی بسر نہیں کی؟ لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی. اگر تب بھی وہ پچھتا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور دعا کرواتے ہیں تو میں نہایت شکر گزار ہوتا ہوں. اس کے باوجود بھی کہ انہیں علم ہوتا ہے کہ کوئی راہ نہیں، پھر بھی وہ ایک موقع ملنے کی امید پر خدا کے حضور چلاتے ہیں کیونکہ اذیت ناقابل برداشت ہوتی ہے. وہ خدا سے معافی اور رحم سے نجات کے لیے چلاتے ہیں. وہ آگ اور گندک کی جھیل سے باہر جانے کے لیے درخواست کر رہے ہیں. خدا کی ان کو جہنم میں ڈالے جانے تک نچلی گور میں رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کی زندگیوں پر غور کریں. یقیناً انہیں چاہے اپنی غلطیوں کا احساس ہو بھی جائے اور وہ پچھتائیں بھی تو بھی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ خدا انہیں اپنے ماضی کے متعلق سوچنے دیتا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ آگ اور گندک کی ابدی سزا اس بات کو سمجھے بنا کاٹیں کہ انہیں کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ کم از کم اپنے گناہوں کا احساس تو کر لیں کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر خلق کیے گئے تھے. یقیناً ان کے عاجزی اور غمگینی سے دل سوز توبہ کے باوجود بھی ان کی زیادہ تر توبہ سچی نہیں ہوتی. اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ خدا سے ان کی التجائیں بے فائدہ ہیں تو وہ دوبارہ کج گو الفاظ بولتے ہیں. انہیں آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دینے کے بعد اس قسم کے احساسات کو محسوس کرنے کی مہلت انہیں بالکل بھی نہیں ملتی. ان کا وجود کچرے کی مانند ہوتا ہے جنہیں لا انتہا دکھ اور ناقابل برداشت اذیت کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو. آپ کی زندگی میں کیا کوئی ایسی بات ہے جس پر آپ کو پچھتانا پڑے؟
تب آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ کس قدر خوش آئند بات ہے۔ اگر آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور آپ کو ان سے توبہ کا موقع میسر آتا ہے، آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو، اب قبولیت کا وقت ہے۔ دیکھو، یہ نجات کا دن ہے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس موقع کو گرفت میں لے لیں اور ابدی زندگی اور آسمان کی خوبصورت بادشاہی حاصل کریں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آئیے پیغام پر نظر ثانی کرتے ہوئے مل کر دعا کریں۔ ہلیلویا خدا باپ، تیری محبت اور فضل کے لیے تیرا شکر ہو۔ خدا باپ، ہمیں برکت دے تاکہ آج جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ ہم میں ایمان اور زندگی بن جائے۔ خدا باپ، ہماری مدد کر کے ہم وہ سب کچھ خود سے دور کر دیں جن کو ہمیں ترک کرنا چاہیے اور نئے سال کو خوش آمدید کہیں۔ میں نے جہنم کے بارے میں بیان کیا ہے جہاں غیر نجات یافتہ جانیں آخری بڑی عدالت کے بعد ڈالی جائیں گی۔ میں نے آگ اور گندک کی جھیل کے متعلق بھی بیان کیا ہے۔ میں اگلے اجلاس میں ان کو اتھا گڑھے کے بارے میں بیان کروں گا۔ انہیں یہ باور کرنا ہے کہ نچلی گور میں پچھتانا فضول ہے اور یہ کہ وہ نجات کے موقع کو ابھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ان کی مدد کریں تاکہ وہ اس صحیح وقت پر معافی حاصل کریں جب خدا انہیں معاف کر سکتا ہے۔ ان کی مدد کریں تاکہ وہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں۔ خدا باپ، تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں میں دعا کرتا ہوں، آمین۔ ہلیلویا اے قادر مطلق خدا باپ، اس محفل میں دعا وصول کرنے والے بہنوں اور بھائیوں پر اپنا فضل بھرا ہاتھ رکھ۔ مقامی عبادت گاہوں اور کلیسیائی شاخوں کے ممبران پر اپنا فضل فرما، اور GCN اور مانمن ٹی وی کے تمام ناظرین پر بھی، اور ان پر بھی جو سیٹلائٹ کیبلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس عبادت میں شریک ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کو نصب کر اور ان سے منفی سوچوں کو دور فرما، ان سے تمام مصیبتوں اور مشکلات کو دور فرما۔ روح القدس کی آگ کے وسیلے ان کے جسم کے تمام حصوں بشمول خلیوں اور بافتوں کے تمام بیماریوں کو دور فرما۔ تمام اندرونی اعضاء اور آنتوں کو محفوظ فرما، ان پر تخلیق کی روشنی جگمگا۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس، شیطان، تمام جراثیموں، بیماریوں، بیکٹیریا کو دور جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اپنا نور ان پر چمکا، ان کی دیرینہ اور ناقابل علاج بیماریوں کو روح القدس کے وسیلے دور فرما۔ ملیریا اور اس جیسی مہلک اور موذی امراض کو جلا ڈال۔ ان سے تمام نئی بیماریوں بشمول سوائن فلو کو دور فرما دے، انہیں پاک اور اچھا کر دے۔ ان سے تمام موسمی بیماریوں یعنی نزلہ اور بخار کو دور فرما۔ خدا باپ، ان کی تمام قسم کے وائرس اور بیکٹیریا سے حفاظت فرما۔ ان کو تمام قسم کے کینسر سے شفا بخش، معدے کا کینسر، پھیپھڑے کا کینسر، جگر کا کینسر، چھاتی کا کینسر، بچہ دانی کا کینسر، آنتوں کا کینسر۔ ان کو ایڈز جیسی جان لیوا بیماریوں سے بھی بچا، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں اور تمام موذی امراض، تمام قسم کی جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی ان کو شفا بخش۔ ان سے تمام قسم کے درد کو جیسے سر کا درد، کمر کا درد دور فرما۔ ان کو ذہنی دباؤ، تناؤ، مرگی اور تمام قسم کی ذہنی بیماریوں سے دور فرما۔ ان کو ہر قسم کے فالج سے آزاد کر، انہیں اٹھ کر کھڑا ہونے اور اچھلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی اچھی نظر اور اچھی سماعت کو بحال کر، اندھوں کو آنکھیں عطا کر دے، بہروں کو کان عطا کر دے اور گونگوں کو زبان عطا فرما۔ حادثات کے بعد کی تکالیف سے شفا بخش، ان کی ٹوٹی اور چکنا چور ہڈیوں کو صحیح فرما، ان کے جلے ہوئے زخموں کو مندمل فرما اور ان سے تپش کو دور فرما۔ اے باپ، کوئی نشان مت چھوڑیو، انہیں تمام قسم کی نشہ آور اشیاء اور زہر سے پاک فرما۔ خدا باپ، مردہ خلیوں، بافتوں اور اعصاب کو دوبارہ پیدا فرما کہ ان کو زندگی کی طرف لوٹا دے۔ ان کو اولاد عطا فرما،
باپ مہربانی فرما کے ان کو اولاد عطا فرما۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس اور شیطان کو، ہوا کے حاکم کو، برائی کی طاقتوں اور ان کے خادموں کو ان سے دور ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ ناپاک روحیں، بد ارواح، برائی کی طاقتیں اور تاریکی کے حکمران، سب ان سے دور ہو جاؤ۔ اپنی برائی اور نجاست کے پردے ان پر سے دور کر لو اور ان پر نور کو بکھرنے دو۔ خدا باپ انہیں دعاؤں میں رونے کی توفیق عطا فرما اور انہیں وہ طاقت عطا فرما کہ وہ گناہوں کو ترک کریں اور پاک ہو سکیں۔ ان کی روح کی خوشحالی کے راستے میں ان کی صحت کا خیال رکھ اور ان کے خاندانوں کو انجیل کی بشارت عطا فرما۔ ان کو تمام قسم کے حادثات اور تباہیوں سے بچا اور ان کو ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کی برکت عطا فرما۔ مہربانی فرما کے روح القدس کے شعلہ زن ہاتھوں، آسمانی لشکر اور اپنی شعلہ زن آنکھوں کے ذریعے اپنے بچوں، ان کے خاندانوں اور ان کے کام کی نگرانی فرما۔ طالب علموں کو دانش مندی عطا فرما اور ان کے دل کو تعلیم کے شوق سے مزین فرما۔ ان کے دلوں کو دنیاوی اور فانی چیزوں سے دور فرما کے سچے خدا کی محبت نصب فرما۔ اپنے بچوں پر رحم فرما اور پھر چاہے وہ کھائیں، سوئیں یا پیئیں، ہر کام میں انہیں تجھے جلال دینے کی برکت عطا فرما۔ انہیں زندہ خدا کا اقرار اور گواہی دینے کی توفیق عطا فرما کہ میں خدا سے ملا ہوں اور میں نے اس کے برکات اور جوابات کا مشاہدہ کیا ہے۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تمام جلال تجھے ہی سزاوار ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں میں دعا کرتا ہوں، آمین۔ What place is hell? Hell is a place where the souls are given different punishments to different souls according to the gravity of their sin. May you live to follow only the goodness according to the Word of God. So that you can receive salvation and enter into heaven. May you live a blessed, believing life to be led to heaven through the messages of the world-renowned revivalist, Reverend Dr. J. Rock Lee.